अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि ये बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम आए आपके लिए एक ज़बरदस्त, यूनिक, बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम लेकर मदनी चैनल पर, और प्रोग्राम का नाम है सोर्स, वजह, द कॉज। थीम क्या होगी प्रोग्राम की? हम आपसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, कोई क्राइम, कोई जुर्म ऐसा हुआ हो, उसकी पूरी थीम बयान करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स क्या था। रोजाना हमारे सामने कितने जुराइम हो रहे हैं, अखबार इससे भरे पड़े हैं, बहुत सी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं। हमारे मोहल्लों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पर बहुत सी ऐसी जराइम की फहरिस्त है जिनसे हमें पाला पड़ता है, जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम खुद भी गुजर चुके हैं। तो आखिर ये काम इंसान क्यों करता है? कभी ये ज़ाती तौर पे किसी का फ़ेल होता है, कभी इज्तिमाई तौर पे कुछ लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की मदद से सोर्स ढूंढते हैं, क्राइम क्यों किया गया और अब इसका तदारुक कैसे मुमकिन है। शहर के एक मशहूर डॉक्टर के पास एक खातून आती हैं। बज़ाहिर वो खातून किसी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसा मालूम होता है। डॉक्टर के पास आके खातून इस बात का इजहार करती हैं कि मुझे डॉक्टर से अकेले में मिलना है, मुझे कोई राजदाराना बात डॉक्टर से करनी है। और जब ऐसा मामला होता है तो खातून डॉक्टर को बताती है कि उनका शौहर, हर हस्बैंड, वो किसी बीमारी में मुब्तला है और वो आकर उस बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताना या किसी से भी शेयर करना उससे डरता है या शर्माता है। बहरहाल वो फ्री नहीं है, वो अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करता कि उस बीमारी का जिक्र किया जा सके। अब डॉक्टर साहब को जब खातून ये शेयर करती हैं तो ये साथ बताती हैं कि आप बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और यकीनन आपके पास मेरे शौहर का इलाज भी होगा। क्या आप मेरे शौहर का इलाज करने पे रजामंद हैं? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत आपको देने को तैयार हूं। और ये कहकर खातून अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकालती हैं और डॉक्टर साहब के सामने रख देती हैं और साथ ये शेयर करती हैं कि आप मेरे हस्बैंड का इलाज कीजिए, इससे ज़्यादा पैसे मैं आपको दूंगी। डॉक्टर साहब रजामंदी का इजहार करते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर आपके शौहर मेरे पास आ जाते हैं तो मैं उन्हें मेडिकली काउंसिल करूंगा, उनको डायग्नोज करूंगा, प्रिस्क्राइब करूंगा और इंशाल्लाह वील फिक्स द प्रॉब्लम। ये सुनकर जो मैडम है, जो खातून है, वो कहती है ठीक है, आप अपना ड्राइवर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं जाकर आपके ड्राइवर के साथ अपने शौहर को ले आती हूँ। ड्राइवर डॉक्टर साहब का है, वो खातून है, और अब ये यहाँ से एक ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, एक सुनार की दुकान पे जाते हैं, और सुनार की दुकान पे जाके खातून एक बहुत महंगा सेट वो पसंद करती हैं और उस सेट की कीमत 1 मिलियन है, 10 लाख है। खातून 1 लाख रुपए ज्वेलर को पे कर रही हैं और कह रही हैं कि बाकी 9 लाख रुपया वो मैं क्लिनिक में जाके दूंगी। ये बताता चलूं कि ज्वेलर को खातून ने ये कहा कि मैं मिसेस डॉक्टर हूं, यानी वो डॉक्टर जिससे वो अपने शौहर की बात करके आई हैं, मैं उसकी बीवी हूं, और 9 लाख रुपए वो डॉक्टर यानी मेरा शौहर अपने क्लिनिक पे पे करेगा। ज्वेलर इस बात को मान लेता है। खातून ने सेट ले लिया है, 1 लाख रुपए ज्वेलर को दे दिए हैं और ज्वेलर अपना एक मुलाजिम खातून के साथ कर देता है। खातून अब डॉक्टर का ड्राइवर और ज्वेलर का मुलाजिम और खातून, ये तीनों गाड़ी पर बैठते हैं, वापस डॉक्टर के पास आते हैं। वो जो मुलाजिम ज्वेलर का है, खातून जाहिर करती हैं कि ये मेरा शौहर है और उस मुलाजिम को डॉक्टर के पास बिठाकर वहां से चली जाती हैं। और डॉक्टर बड़े ही राजदाराना अंदाज से उस मुलाजिम को बीमारी के बारे में बताता है, पूछता है। मुलाजिम हक्का बक्का बैठा है और वो बड़ा परेशान और हैरान है, उसे कुछ पता ही नहीं कि बीमारी क्या है या क्या कुछ है। जब राज खुलता है, बातों से बात निकलती है और इस बात को फिर पुलिस के पास ले जाया जाता है और पता चलता है कि ये एक वारदात हुई है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी मदनी चैनल के नाजरीन, इस जुर्म के बारे में हम बात करते हैं माहिर नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट से। वो इस चीज़ के माहिर होते हैं। क्रिमिनोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट भी है जो उन्होंने पढ़ा होता है कि आखिर वाकई इंसान ऐसे जराइम क्यों करता है। आइए चलते हैं माहिर नफ्सियात के पास। एक इंसान का थिंकिंग पैटर्न
کس طرح سے اس کو سرٹن ایکٹس کرنے پر مجبور کرتا ہے. دس از آل اباؤٹ نیورولوجیکل الائنمنٹس. لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشرے میں اس کا براٹ اپ ہو کہ جہاں پہ فیملی بروکن ہو، فیملی میں تشدد ہو، ماں باپ کی روزانہ لڑائیاں دیکھے، یا ایک ایسے محلے میں اس کے پروان چڑھتا ہے کہ جہاں پہ کرمنل ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، یا اس کا ایکسپوجر ایسا ہوتا ہے ایسے ڈراموں سے، ایسی فلموں سے کہ جہاں پہ وہ یہ سارے کرمنل سینز دیکھتا ہے، یا ایسے گیمز جیسے کہ آج کل بہت سارے مشہور گیمز ہیں کہ جس میں ہر وقت جو ہے وہ بندوقیں، گنیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح کے بے شمار گیمز ہیں. تو جب انسان کا انکاؤنٹر ان چیزوں سے ہوتا ہے تو وہ اس کی سائیکی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک نارمل شخص ایک ایسا سین دیکھتا ہے کہ جس میں کسی کو بے دردی سے مار دیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن جب ایک شخص بار بار ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے دل کی سختی جو ہے، جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، یعنی اس کا مائنڈ سیٹ ایسا چینج ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ایسا لیول بھی اچیو ہوتا ہے کہ اگر وہ خود بھی مار دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ آگے نکل جائے گا، جس کو عام الفاظ میں بے حسی کہتے ہیں، کیئرلیسنس. ٹھیک ہے، وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی شخص مرتا ہے تو مر جائے، کسی کو لوٹ لیا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ چیزیں اس کے مائنڈ میں پروگرام ہو چکی ہیں، اور اس پروگرامنگ کی وجہ سے اس کی جو ویلیوز ہیں، پرائرٹیز ہیں لائف کی، نیورولوجیکل الائنمنٹ ہے، وہ اس طرح سے سیٹ ہوئی ہے کہ جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ بالکل نیچے کہیں ہیں، اور اوپر کیا ہے؟ اوپر ہے پلیجر، اوپر ہے لسٹ، اوپر ہے منی، اوپر ہے نام، شہرت، جس کو کہتے ہیں نیم، فیم، گین، اور اس کے لیے وہ ہر کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. رائے آپ نے سنی سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات ڈاکٹر صاحب کی. بلا شبہ ایک انسان کی زندگی میں مختلف کمپنی ہوتی ہے، انسان کی بیڈ کمپنی جو اس کو شارٹ کٹس کا بتاتی ہے. آج کل پوری دنیا کے اندر جیت کی ایک ہی تعریف بتائی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جلد از جلد کما لیا جائے. اور یہی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ انسان کا رجحان ایسا بن جاتا ہے، زیادہ پیسہ جلد از جلد آ جائے میرے پاس. کیسے ہوگا؟ ہر چیز کا تو ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہوگا، آہستہ آہستہ پھر وہ چیز بنتی ہے، پھر کیریئر بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو 2 نمبر کام جس کو کہا جاتا ہے، جرم جس کو کہا جاتا ہے، گندے کام جو ہیں، اس کے ذریعے پیسہ بظاہر ایک دم آ جاتا ہے، لیکن اس میں دنیا کی بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی بربادی ہے. تو یہ جو کرائم ہوا، بلا شبہ یہ ایک اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس بارے میں ڈیٹیلڈ مفتی صاحب اور ایک عالم دین ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ایک مفتی صاحب کی رائے. جو واقعہ ابھی بیان کیا گیا، شرعی نقطہ نگاہ سے اس واقعے میں خاتون نے باطل طریقے سے مال کو حاصل کرنے کے لیے کثیر گناہوں کا سہارا لیا، جن میں جھوٹ، دھوکہ اور مسلمان کی دل آزاری سر فہرست ہیں. سب ناجائز ہیں، گناہ ہیں، حرام ہیں. شریعت مطہرہ ان کی مذمت کو بیان کرتی ہے. جھوٹ بالکل واضح ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، اور یہ جو جھوٹ ہے بدترین ہونے کی وجہ سے اور اپنے برے نتیجے کی وجہ سے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شریعت نے اس کی مذمت بیان کی. اس کے ہوتے ہوئے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک بات دھوکے کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یاد رکھیے، دھوکہ یہ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی روا نہیں ہے، یہ بھی مذموم ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ بندہ اپنا اعتماد ختم کر بیٹھتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کی دل آزاری ہوگی جب اس کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور وہ بھی باطل طریقے سے جائے گا، تو اب اس کی دل آزاری کا سبب ہے. اور ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی مسلمان کو اذیت دی، اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی
اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ تو مسلمان کو اذیت دینا یہ بھی گناہ ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو کثیر گناہوں کا ارتکاب کیا گیا، پھر اس کے بعد دنیا کا مال حاصل کیا۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ کیوں پیش آتے ہیں، اس کی مین جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے اور دنیا کے مال کی حرص ہے، لالچ ہے۔ بلا شبہ مفتی صاحب نے جو بات کی that is excellent and that is the final verdict for a Muslim۔ ہم سب کے لیے ایک قابل اعتماد اور حتمی رائے یہی ہے جو کہ ایک عالم دین نے ہمیں دی، اور ہر کام میں ہمیں عالم دین کی رائے لینی چاہیے، بلکہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ وہ خاص کاروبار جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مجھے دین اسلام نے اس کی اجازت دی؟ وہ خاص آفر، وہ پرکشش پیشکش جو کہ سامنے بیٹھ کے کوئی ایجنٹ یا اخبار کا اشتہار مجھے دے رہا ہے، کیا مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کام کا، اس بات کا فیصلہ تو عالم دین کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، اس بارے میں ہم رہنمائی لیں گے روحانی علاج کے ماہر سے۔ اگر ہم اس کی بنیادی وجوہات پر غور کریں نا تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اتنی جلدی اس خاتون اس نہج پر نہیں پہنچی، بلکہ کئی مراحل سے یہ خاتون گزری ہوں گی، کئی پلاننگ اس خاتون نے کی ہوں گی، تب جا کر اس نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ لیکن آئیے ہم آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ تو میں دو طرح سے آج انشاءاللہ روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بچوں کی پیشگی ہی ہم ایسی تربیت کر دیں، ایسے ہم وظائف پڑھ لیں، ایسی دعائیں پڑھ لیں کہ بچے ان جرائم کی طرف نہ جائیں۔ اور دوسرا روحانی علاج آج انشاءاللہ میں آپ کو وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ان جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں، جیسا کہ ابھی سٹوری میں آپ نے خاتون کا یہ پورا واقعہ سنا کہ یہ خاتون ملوث ہو چکی ہیں، ان کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ ان سے اس طرح کے برے افعال یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو آئیے بچوں کے روحانی علاج کی طرف کہ شروع سے ہم کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ بچے ان جرائم کی طرف نہ جائیں۔ جب ایسا بچہ سو جائے نا تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ سورۃ البروج کی یہ دو آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بس دو آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور 21 دن بلا ناغہ آپ اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے بچے کی مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے یہ بچے ان جرائم کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اب آئیے دوسرے روحانی علاج کی طرف کہ جو افراد ان جرائم میں ملوث ہو چکے ہیں، کسی برے فعل میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم نے ان کو بنانا ہے نیک۔ تو نیک کیسے بنائیں؟ تو لیجئے کہ جب ایسا شخص جب یہ سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ اس شخص کی آنکھ نہ کھلے، تو انشاءاللہ الکریم اس روحانی علاج کی برکت سے وہ شخص نیک بن جائے گا اور راہ راست پر آ جائے۔ اب اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے شخص، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی بات آئے کہ اللہ کرے یہ عادت بد میرے اندر سے ختم ہو جائے، تو میں کون سا ایسا عمل کروں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سنتوں کے پابند بنیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ سے سچی پکی توبہ بھی کیجئے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں، اللہ کی رحمت سے غیبی طور پر مدد حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی گئی یقیناً زبردست ہے۔ اگر انسان بچپن سے ہی، یہ تو والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں سکھائیں، سمجھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اچھے برے کی پہچان بتائیں۔ Remember in Islam there is a very big concept and there is a unique concept halal and haram، حلال اور حرام۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے what is permissible and what is not permissible، what is forbidden، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو حلال ہے، حلال میں اللہ کی رضامندی ہے، حلال میں اللہ کی رضا ہے، حلال میں شفا ہے، حلال میں عزت ہے، حلال میں صحت ہے، اور حرام میں رسوائی ہے، حرام میں گناہ ہے، حرام سے اللہ کا غضب ابھرتا ہے۔ تو بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے غلط طرف نہیں جانا، اس کا نتیجہ غلط ہے،
تو بچپن سے یہ بات راسخ ہو جائے گی اور انشاءاللہ بچے غلط طرف نہیں جائیں گے۔ بہرحال جو روحانی راج ہمیں بتایا گیا، اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب جگہ برکت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کرمنالوجی یہ ایک پوری سٹڈی ہے، ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، دنیا پوری میں اس کو بہت پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر اسپیشلائزیشنز بھی ہوتی ہیں۔ آبویسلی جو کرمنالوجی کو پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے رجحانات پورے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو ان کرائمز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہت سی سٹڈیز ہیں، ایک سٹڈی یہ بھی ہے کہ ایک ایسا ایریا جہاں پر پہلے سے بہت زیادہ جرائم ہوتے ہوں، بہت مجرم وہاں پر موجود ہوں، اور ایسی جگہ پر اب جو نئی نسل آ رہی ہوتی ہے ان کا رجحان بھی وہ جرائم کی طرف ہوتا ہے۔ اور ایک سٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ لٹریسی ریٹ، ایجوکیشن ریشو، یعنی انسان کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، یہ بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جرائم کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کے پاس آپشنز بھی کم ہوتی ہیں، نہ وراثت میں کوئی ایسی دولت ملی، نہ کچھ ایسا تھا، اب اس طرح کے حالات میں بھی انسان کا رجحان وہ جرائم کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بڑی سٹڈیز کی گئیں کس طریقے سے جرائم کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنتے ہیں، لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے اور اس رجحان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک جگہ پر بس تھی اور وہ بس کے اوپر لوگ آتے تھے اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسافر بس کے اندر چڑھتے تھے وہ بس کے ڈرائیور کو پیسے دیا کرتے تھے کرائے کے۔ اب وہاں پر جرائم بہت ہوتے تھے، بس کے ڈرائیور سے پیسے چھین لیے جاتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک مشین رکھ دی جس میں پیسے ڈلتے تھے، خود بخود چیک ہو جاتا کہ اس بندے نے کرایہ پے کر دیا ہے اور وہ بندہ بس میں سفر کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا تھا۔ جب یہ مشین لگی تو وہاں پر جرائم ختم ہو گئے۔ اب وہ چونکہ ڈرائیور کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس سے چھینا بھی نہیں جاتا تھا اور وہ اس مشین کے ذریعے پیسے بھی کلیکٹ ہو جاتے اور جرائم بھی کنٹرول ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر کافی زیادہ ہجوم لگ جاتا تھا، پیسے جمع کرانے ہوتے تھے کسی چیز کے تو لائن وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ڈسپلن، نظم و ضبط نہیں تھا، اس جگہ پر جرائم ہوتے تھے، جو لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے ہوتے تھے پیسے جمع کرانے کے لیے ان سے پیسے چھین لیے جاتے تھے۔ اب وہاں پر نظم و ضبط کا ایک نظام بنایا گیا، لائن لگائی گئی، لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور جب اس طرح کے انتظامات کیے گئے تو وہاں پہ جرائم ختم ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے سپر سٹورز کے اندر جو آ کے لوگ کیش چھین لیا کرتے تھے، باقاعدہ انہوں نے پرانے جو جرائم پیشہ لوگ تھے جو جیلوں میں موجود تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ان سے پوچھا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ سپر سٹور میں جاتے ہیں اور جا کے کیش لوٹ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سپر سٹور کا پورا نقشہ جاری کیا کہ جب آپ اندر داخل ہوں تو کیش لینے والا کتنی دور بیٹھا ہوگا اور سپر سٹور کی دیواروں کے اوپر کیسا رنگ وغیرہ کیا جائے گا جس سے یہ جرم کی حوصلہ شکنی ہو۔ اور ایسا ہوا بھی، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا بڑے سپر سٹور میں، کپڑے کی دکانوں میں جو برانڈڈ ہوتے ہیں اس میں کیش کا بندہ آخر میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پورا سٹور گزار کے، تاکہ اگر کوئی حرکت ہوگی بھی تو پورا سٹور گزار کے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں بلا شبہ جس سے جرائم کو کم کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے ہر طرح سے جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام سورس، ایک کرمنل ایکٹیویٹی آپ کو بتائی گئی اور اس میں ماہرین کی یعنی روحانی علاج کے ماہر نفسیات اور مفتی صاحب کی رائے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا۔ اپنے ارد گرد ہوشیار رہیے، اپنا بھی خیال رکھیے اور جرائم کو کم سے کم کرنے میں اپنا بھی حصہ شامل کیجئے۔ اپنے بچوں کی بچپن سے ہی تربیت کیجئے اور کوشش کیجئے ماحول ایسا بنا رہے جس ماحول میں گناہ کی حوصلہ شکنی کی جائے اور نیکیوں کے کام کی، اچھے کام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔